अस्सलाम वालेकुम रहमत ल्लाहि वबरकातुहू। हमारा कुरान का लेक्चर है और इससे पहले कि हम बाकायदा सबक का आगाज़ करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुरान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमने अगर सिर्फ़ इसको सिलेबस के तौर पे पढ़ा या पढ़ने को भी नज़रअंदाज किया, इवन हमारे पास सुनने का भी टाइम ना हुआ, तो फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैका। सिलेबस में शमूलियत कल हमारे लिए वबाल जान ना बन जाए। फरमाते हैं कुरान तुम्हारे लिए हुज्जत हो सकता है, कल तुम्हारे लिए अल्लाह के सामने खड़ा होके सिफारिश भी करने वाला हो सकता है और तुम्हारे ख़िलाफ़ भी हुज्जतुन लका, तुम्हारे ख़िलाफ़ अल्लाह से शिकायत करने वाला भी हो सकता है। तो वो कि हमने इस गर्ज से इसको कतई तौर पे नहीं पढ़ना है कि ये हमारे सिलेबस में शामिल है और हमने इसको पढ़ के पेपर दे के पास होके आगे बढ़ना है। ये चीज़ें सेकंड नंबर पे हैं, दूसरे दर्जे पे हैं। पहला दर्जा कुरान हुदन लिलमुत्तकीन, ये हिदायत है, ज़रिया हिदायत है, इससे हम हिदायत ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पानी का कुआं हो और एक प्यासा चंद कदम दूर प्यास से मर रहा हो, तो कुआं कभी भी उस प्यासे को पानी नहीं पिलाएगा। हाँ, वो उठे जाए पानी ले तो पानी पी सकता है, अपनी प्यास दूर कर सकता है। कुरान भी हिदायत का ज़रिया है, लेकिन हिदायत सिर्फ़ उसी की करता है, रहनुमाई सिर्फ़ उसी की करता है जो इससे हिदायत लेना चाहता है। ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन ये हमारे ख़िलाफ़ शिकायत करे। और सिर्फ़ कुरान की शिकायत नहीं, कुरान हमें बताता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शिकायत करेंगे। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। रसूल कहेंगे अल्लाह के सामने खड़े होके, अल्लाह ये कौम है जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया था, जो कुरान को अपनी हिदायत का ज़रिया नहीं बनाते थे। लिहाजा इसको ज़रूरी इतना समझिए जितना कि हम अपनी ज़िंदगी के लिए खाने को ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि ज़िंदगी दो चीज़ों से मिल के बनती है, एक जिस्म और एक रूह। हम बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को कि अगर रूह निकल जाए तो डेड जिस्म जो पड़ा हुआ होता है उसकी कोई वक़्त, कोई हैसियत, कोई औकात नहीं होती है। इवन उसको चंद घंटे, चंद दिन रखना भी मुनासिब नहीं समझा जाता है। यानी जिस जिस्म की आसाइश, जिस जिस्म की नशोनुमा, परवरिश और इसकी हुस्न के लिए, इसकी बेहतरी के लिए हम दिन रात एक करते हैं, मारे मारे फिरते हैं, इस जिस्म की हैसियत उस वक्त पता चलती है जिस वक़्त इससे रूह निकाल ली जाती है। किसी भी मैयत को पड़े देखें, फिर अपनी अपनी हैसियत का अंदाज़ा करें। हम हुस्न के पीछे फिरते हैं, सेहत के पीछे फिरते हैं, हम हर चीज़ के पीछे मारे मारे फिरते हैं कि सेहत भी अच्छी हो, हुस्न अगर हमारा थोड़ा सा कमी रह गई है, कोई रंग काला रह गया है तो हम सफ़ेद होने के चक्कर में हैं, या इस तरह आप सारा कुछ खुद समझते हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह जिस्म की ग़ज़ा खाना है ना, चंद दिन खाए बगैर इंसान नहीं रह सकता है, नहीं जी सकता है, मर जाता है। इसी तरह रूह की ग़ज़ा कुरान है। अगर हमने रूह को उसकी ग़िज़ा नहीं दी तो वो भी मर जाती है, और इसकी दलील कुरान खुद देता है। अल्लाह ताला कहते हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते हैं। तो क्या नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह के नबी कब्रिस्तान में जाके दावत देते थे? ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, अल्लाह ताला कहते हैं इन पे आपकी बात असर नहीं करेगी। यानी वो जो अपनी रूह को ग़िज़ा नहीं देते हैं, उनकी रूहें मर चुकी हैं,
وہ صرف جسمانی طور پہ زندہ ہیں، حقیقت میں وہ مر چکے ہیں، جن کے لیے اللہ کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون، نہ کان، نہ دل، نہ آنکھیں، نہ کچھ بھی تو کام نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ہم نے صرف قرآن کو سلیبس کی غرض سے قطعی طور پہ نہیں پڑھنا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا تو ہم یقینی طور پہ ہم قرآن کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ اس کو یعنی اپنے آپ کو خود ٹائم نکالیں گے نہیں، آپ انتظار کریں گے کہ کب آپ کے پاس آپ کے قرآن کا لیکچر پہنچے اور ہم اس سے استفادہ کریں۔ ہمیں کیونکہ آپ قرآن پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے یقینی طور پہ کہ قرآن ہماری دنیا بہتر کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن بتاتا ہے یتیم کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اپنے معاملات زندگی کیسے طے کرنے ہیں، نکاح کیسے کرنا ہے، خرید و فروخت کیسے کرنا ہے۔ یعنی دین اور دنیا دو منفرد چیزیں سمجھنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے، اور وہ صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ ہم دین دنیا کو ایک ہی راستہ سمجھیں، کیونکہ دین آیا ہماری دنیا بہتر کرنے کے لیے۔ ہم نے سلیبس میں ہر کتاب میں ایک آیت تو ضرور پڑھی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو اسوہ حسنہ یعنی آپ نے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سکھایا ہے، تو وہ ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ دنیا میں۔ دنیا میں آپ نے کیسے رہنا سہنا ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں، کس طرح آپ نے دوسروں کے ساتھ اچھی بیٹھک کرنی ہے، کس طرح آپ کو اچھی صحبت مل سکتی ہے، یہی تو دین سکھانے آیا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دین صرف نمازیں پڑھنا اور روزے رکھ لینا اور حج کر لینے کا نام قطعی طور پہ نہیں ہے، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، جبکہ دین جو ہے وہ معاشرت پہ فوکس کرتا ہے کہ آپ کی معاشرت بہتر ہونی چاہیے، آپ کا رہن سہن اسلوب زندگی جو ہے آپ کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی تعریف کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہم باقاعدہ طور پہ انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں سورہ ہود کا۔ سورہ ہود کو ہود اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور پھر اس کی فضیلت کے بارے میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑھاپا نظر آنے لگا تو حضرت ابوبکر نے فکر مند ہو کے پوچھا کہ آپ بوڑھے کیوں ہوتے جا رہے ہیں وقت سے پہلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ وہ ایسی صورتیں جن میں قیامت کا تذکرہ ہے، سورہ تکویر ہے، اس میں سپارے میں، تو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر مند رہتے تھے ہمیشہ اپنی آخرت کے بارے میں، جبکہ ان کو اللہ نے پہلے سے کہا تھا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے پچھلے تو گناہ معاف ہو گئے۔ لہٰذا آپ کو فکر رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو، سورہ ہود پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا مضمون کیا ہے اس کا، تو فکر رہتی تھی کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہماری جو مہلت دے رہا ہے ہمیں وہ مہلت ختم نہ کر دے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ باقی اس میں مضمون موضوعات ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن کے آغاز میں قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کو واجب کیا، فرض کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان چونکہ ہماری ہدایت نہیں چاہتا ہے،
قرآن چاہتا ہے شیطان چاہتا ہے کہ جس طرح وہ رون دیا گیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، تو ہم بھی ایسے ہی رون دیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم اپنی ہدایت کا ذریعہ اپنے ہاتھ میں لو تو شیطان سے اپنے رب کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے ضمن میں لے لے، اپنی زمان میں لے لے تو تمہیں شیطان کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، کوئی تمہارے پر وار نہ کر سکے۔ یعنی ہم ایک ایک موضوع پہ بات کریں گے تو بات بہت لمبی ہوتی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ چونکہ آج ابتدا ہے، پہلی فرصت میں چند چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ شیطان جن پر مسلط ہو جاتا ہے ان کی علامات جو قرآن بتاتا ہے نا، وہ ان علامات میں سے بیسیکلی چند ضروری علامات جو ہیں اگر ہم جان لیں تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ شیطان ہم سے کب دور ہوتا ہے اور کب ہمارے اوپر مسلط ہوتا ہے۔ کیونکہ اس نے جب کہا تھا نا کہ میں ان کو ہر طرف سے گھیر کے ان پر مسلط ہو جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میرے بندے جو ہوں گے ان پر تیرا تسلط نہیں ہوگا۔ اب ہم اللہ کے بندے بن رہے ہیں یا شیطان کے بندے؟ تو ان کی ایک بنیادی سی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ جب میں پوری طرح سے ان کو اپنے کنٹرول میں لے لوں گا تو یہ کبھی بھی تیرا شکر ادا نہیں کریں گے، یعنی کوئی بندہ بھی اپنے حال پہ خوش نظر نہیں آئے گا تجھے۔ تو اندازہ کر لیں پھر ہم شیطان کے بندے ہیں یا رحمان کے۔ ہمیں تو کسی صورت بھی 99.9% لوگ اپنے حال سے خوش نظر نہیں آتے۔ کوئی مستقبل کی فکر میں ہے تو کوئی ماضی کے غم میں ہے، ماضی کی پریشانیوں میں ہے، ماضی کی یادوں میں ہے۔ لہٰذا حال میں جئیں، کیونکہ ہم حال مستقبل کی فکر کر کے مستقبل بدل نہیں سکتے، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ لہٰذا حال میں جئیں، حال میں خوش رہیں، شیطان ہم سے دور رہے گا۔ اور اگر ہم حال پہ خوش ہو جاتے ہیں تو پھر اعوذ باللہ پڑھ کے یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا صلہ دے دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ اگر کسی بھی کام کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کے نام سے اس کو شروع نہ کیا جائے تو کام کل ید الجزماء ایسے ہوتا ہے جیسے کوڑ کی بیماری والے کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی برکت سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ تو جس بھی کام میں ہمیں برکت چاہیے اس میں ہمیں بسم اللہ سے اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ قطع کا مطلب کاٹنا، اور ہم ان کو کاٹ کاٹ کے پڑھتے ہیں، یعنی الف الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، چونکہ عربی زبان میں جب حروف ملتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی معنی بنتا ہے۔ تو یہاں معنی نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ ان کے معنی مفہوم کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اس لیے ہم معنی نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم ان کو الگ الگ کر کے پڑھ لیتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کتاب احکمت، کتاب یہ کتاب احکمت مضبوط بیان کی گئی ہیں، مضبوطی سے بھری ہے، آیاتہ اس کی آیات، محکم ہے اس کی آیات، ثم فصلت پھر تفصیل کی گئی ہے، پھر وضاحت کی گئی ہے ان آیات کی، من لدن حکیم خبیر، من لدن حکیم حکمت والے رب کی طرف سے، لدن کی طرف سے، خبیر جو باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ کتاب احکمت، سب سے پہلے تو ہمیں یہ ماننا ہے کہ یہ کتاب محکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا اس میں محکم، یعنی وہ جن میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ نے کہا یہی محکم آیات جو ہے نا ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی بنیاد ہیں، کتاب اللہ کی، کلام الہی کی بنیاد ہی یہ محکم آیات ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، جن میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کی کوئی جس طرح فرقہ واریت ہے، کوئی اختلاف کر کے یہ مفہوم لے رہا ہے، یہ نہیں، بالکل واضح آیتیں۔ محکم آیات وہ ہوتی ہیں جن میں حکم بالکل واضح ہوتا ہے، بالکل وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، ہر کسی کی سمجھ میں آ جانے والا ہوتا ہے۔ دوسری متشابہات ہوتی ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ۔
ہم نے انشاءاللہ قرآن اس طرح پڑھنا ہے کہ لمبی چوڑی تفصیل تو نہیں کریں گے، لیکن جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، ہم اتنا ضرور مفہوم لیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کتاب کی اہمیت و فضیلت اور ضرورت یہ تو ہم کر چکے ہیں۔ ہاں، اس کی آیات جو ہیں وہ محکم ہیں، اور علم والے اللہ والے محکم آیات کو لیتے ہیں، وہ اختلافات میں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ یہ کہ نہ تعبدو، تم عبادت کرو، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ اننی بے شک میں لکم تمہیں منہ اسی اللہ سے نذیر ڈرانے والا بھی ہوں، و بشیر اور خوشخبریاں بھی دینے والا ہوں۔ اس آیت پر عمل کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت لفظ عبد سے ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانی اور جنوں کی زندگی کا مقصد بتلایا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ انسانوں اور جنوں کی عبادت کا زندگی کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت مختصر سا سمجھیں گے، جس کو ہم قطعی طور پہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں عبادت نمازیں پڑھنا ہے۔ عبادت لفظ عبد سے ہے، عبد کا معنی بندگی۔ بندگی کیسے ممکن ہے؟ عبادت کی ہم انتہائی آسان اور عام فہم انداز میں اگر تعریف کریں تو انسان جو بھی کام خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے دل کی خوشی سے کرتا ہے، وہ کام دنیا کا ہو، وہ کام آخرت کے لیے ہو، دین کا ہو، وہ کام عبادت ہوتا ہے۔ یہ عبادت کی تعریف ہے۔ یعنی مجبوری شامل ہو تو عبادت نہیں بنتا ہے۔ کوئی آپ کو فورسفلی کام کرا رہا ہو تو وہ عبادت نہیں بنتا ہے۔ اللہ کی رضا گو کہ اس میں شامل ہو، لیکن عبادت وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کی خوشی سے وہ کام کیا جائے۔ دل کی خوشی سے کیا جائے تو دنیا کے کام بھی، یعنی آپ کھانا بنا رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ صفائی کر رہے ہیں، یہ سارے کام بھی عبادت ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت ممکن کیسے ہے کہ عبادت جو ہے وہ محبت کا آخری درجہ ہے۔ محبت جب اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو یعنی اللہ کی محبت دل میں ہر دنیا کی ہر چیز سے غالب ہوگی تو سمجھیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر رہے، اور اگر اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بھی مان رہے ہیں، کسی اور سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کو اب اس کی اطاعت اللہ سے پہلے کرتے ہیں، تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم کسی اور کی عبادت تو نہیں کر رہے، اور وہ جو کوئی اور ہے جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ صرف ہمارا نفس ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے۔ خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے، یعنی نہ تو اتنا خوف مسلط کر لینا چاہیے کہ امید اور مایوسی آ جائے، اتنا خوف نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اتنی امید ہونی چاہیے جس طرح آج کل کے لوگوں کے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، یہی سمجھ کے گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ نہ اتنی امید ہونی چاہیے کہ خوف جاتا رہے۔ صحابہ کرام کی بیسیوں مثالیں ہیں جن کو آپ دیکھ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ جنت کی خوشخبریاں لینے کے باوجود بھی خوف اور امید کے درمیان رہتے تھے ہمیشہ۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، معافی مانگ لینا ہی کافی نہیں ہے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم اس کی طرف رجوع کرو۔ یعنی زبان سے استغفر اللہ تم 1000 بار بھی پڑھ لو تو وہ اگر دل پہ اور عمل پہ اثر انداز نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا معافی مانگو اللہ سے، زبان سے مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر عملاً رجوع کرو، اپنے غلط اعمال کو چھوڑ کے صحیح عمل کی طرف آؤ۔ پھر اللہ کیا دے گا؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا نہیں تمہاری محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے. وہ تمہیں کہتا ہے کہ مزدور کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دو، تو وہ اگر تم اس کی رضا کے لیے کرو تو وہ تمہیں بھی ضائع نہیں کرتا ہے. یمتعکم، وہ تمہیں فائدہ دے گا، متاعا حسنا، بہت اچھا فائدہ، الی اجل مسمى، ایک مقرر مدت تک. ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور وہ دے گا ہر فضل والے کو اپنا فضل سے نوازے گا. یعنی ایک مدت تک تو وہ فائدہ دے گا، وہ دنیا کی زندگی کی مدت ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے فضل سے نوازے گا، یعنی آخرت میں تمہیں اس سے کہیں بڑھ کے بہت زیادہ فائدہ دے گا. استغفار کی برکتیں، یا استغفار کرنے سے ہی، صرف استغفار پڑھنے سے نہیں، کرنے سے. کرنا کیا ہوتا ہے؟ عمل، اور پڑھنا زبان سے ہوتا ہے. تو دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں نا، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ بہت سارے فوائد سے نوازتا ہے. ایون اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں مال، بیٹے، تمہیں باغات، جو بھی چاہیے ہوتا ہے وہ میں سب نواز دیتا ہوں. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، تم نے نہیں مانی، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، عذاب یوم کبیر. فَإِنِّي، پھر بے شک میں، أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تمہیں ڈراتا ہوں، عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب سے. یعنی اگر تو مان جاؤ، معافی مانگ کے اپنے ماضی کی، اور اللہ سے رجوع کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، تو پھر فائدے ہی فائدے ہیں. اور یہاں یہ منشن نہیں ہے کہ یہ فائدہ آخرت میں جا کے ملے گا، دنیا میں فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مال اور بیٹے دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ تو دنیا میں دینے ہیں نا، دنیاوی فائدے ہیں. اور اگر تم نے معافی نہیں مانگی یا معافی کی طرف نہیں آئے، تو پھر ڈرتے رہو کہ ایک بڑے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کیا ہوا ہے تمہارے لیے. مراد قیامت کا دن ہے، اور اب جو مل رہا ہے وہ مہلت ہے. الی اللہ مرجعکم، الی اللہ، اللہ کی طرف، مرجعکم، تمہیں لوٹ کر جانا ہے. یعنی دیکھیں نا، ہم بات بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن پیچھے پیچھے جیسے ہی ہمیں اندازہ ہونا کہ اس شخص کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں یہ بات کی تھی، اور اب مجھے اس کے سامنے جاتے ہوئے، نظر ملاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، تو اللہ کہتا ہے تم کر لو جو بھی کرنا ہے. الی اللہ مرجعکم، اللہ کے پاس تو جانا ہی ہے نا لوٹ کے، تو اللہ سے نظریں کیسے ملاؤ گے؟ کبھی یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ اللہ کو کیا جا کے منہ دکھائیں گے؟ لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ خیال آ جاتا ہے کہ ان کو کیا منہ دکھائیں گے، تو کیا کبھی اللہ کے بارے میں یہ خیال آیا کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کی نافرمانی کر کر کے اس کے پاس کیسے جائیں گے؟ اس کے سامنے کیسے، اس کا سامنا کیسے کریں گے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، یثنون صدورہم، وہ موڑ لیتے ہیں، دوہرا کر لیتے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ اپنے آپ کو چھپا لیں. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. یعنی سر جھکا لینا، سر جھکا کے نیچے ہو جانا، تاکہ اوپر کمر آئے اور ڈائریکٹلی ہمارے سینوں پہ آسمان کی طرف سے نظر نہ پڑے. الا، خبردار، ہینا یستغشون ثیابہم، ہینا جس وقت، یستغشون، وہ ڈھانپتے ہیں، اوڑھ لیتے ہیں، ثیابہم، اپنے کپڑے. یعلم، اللہ تو جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے سینے کے رازوں کو بھی. وہ سینے کے راز بھی جانتا ہے، وہ ایک ایک چیز جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. الا انہم یثنون صدورہم، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن صحیح بخاری میں جو اس کا شان نزول معلوم ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو غلبہ حیا کی وجہ سے، یعنی حیا اتنی غالب آ جاتی، کیونکہ اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا تھا نا کہ جب ہم اکیلے ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تب اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرو. تو وہ حیا کے غالب آ جانے کی وجہ سے جب قضائے حاجت کے لیے جاتے یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے، تو وہ اپنے آپ کو برہنہ کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے.
اس لیے وہ اپنے سینوں کو چھپانے کے لیے، اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے وہ اپنے آپ کو، اپنے جسم کو یوں دوہرا کرتے جیسے کہ وہ اوپر سے نظر نہ پڑے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ شرم اور حیا، یہ ان کا جذبہ اپنی جگہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اتنا غلو اور افراد کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اتنی زیادتی کرنا بھی اپنے آپ پہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چھپے ظاہر ہر طرح سے جانتا ہے. یعنی تم اپنے آپ کو چھپا کے بھی اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے ہو، تو لہٰذا تمہیں اتنی مشقت کرنے کی، اتنا اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غالباً ہمیں بھی حیا تو ہونی چاہیے ہم میں، اور حیا صرف وہ شرم و حیا والی حیا نہیں ہوتی ہے. حیا دل کے اس خوف کو کہتے ہیں جو انسان کو گناہوں سے بچا لے. یعنی اللہ کی نافرمانی سے اگر آپ بچ سکتے ہیں تو ہم حیا والے ہیں. تو حیا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ تو تعریف بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنے سے منع کرتا ہے. وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار فی الارض زمین میں، الا مگر اللہ اللہ پر ہے رزقھا اس کا رزق. یعنی یہ آیت انسان کو بے فکر کرتی ہے، اس فکر سے آزاد کرتی ہے جو فکر انسان کو کھائے جا رہی ہے کہ ہم کیسے مستقبل کیا ہوگا، کیسے ہم اپنی اولادوں کو سیف زندگی دے سکتے ہیں. وہ سارے اللہ کہتا ہے اللہ پر ہے. جس جاندار کو بھی اللہ نے زمین میں بھیجا ہے نا، تو اللہ پر ہے کہ اس کو رزق دینا ہے، اس کو کیسا کس وقت کیا کھانا ہے اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. وَيَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے مستقرها، اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، مستودعها، اور اس کے دفن ہونے کی جگہ کو. اللہ کو زندہ ہونے سے پہلے ہی بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے جب یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں کہ کس نے کتنا کب کیا کھانا ہے کیا کرنا ہے. تو گویا ہم اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان فکروں سے آزاد ہو جانا چاہیے، اور ان فکروں سے آزادی دے کے اپنے ذہن کو اس کی جگہ آخرت کی فکر ڈال لینی چاہیے. کلن، ہر چیز، فی کتاب مبین، کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دن میں. وَكَانَ عَرْشُهُ، اور تھا اس کا عرش، علی الماء، پانی پر. لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم، کون ہے تم میں سے، احسن عملا، عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کام کرنے والا، کون ہے جو اچھا عمل کرے گا. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے لیے 7 دن بتلائے. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق اس آج کے دن سے کئی ہزار سال پہلے کی. پھر جب اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان تخلیق کیے، پھر اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر عرش، پھر اس پر کرسی، پھر اللہ تعالیٰ اس پر براجماع ہیں، مستوی ہیں. الرحمن علی العرش استویٰ. لیکن یہ زمین و آسمان کی پیدائش جو ہے وہ 6 دن میں، یہ 6 دن، ان میں ایک دن کی مدت کتنی ہے، ان میں 6 دنوں کی تعیین کیوں کی گئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے فیکون، وہ ہو جاتا ہے. اللہ کے کن کہنے سے بھی زمین و آسمان تخلیق کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی 6 دن کی متعینہ مدت، اور پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق، پھر اس کے بعد زمین و آسمان کی آراستگی، یہ سارا اللہ کے علم میں ہے. یہ ان چیزوں میں ہے جن چیزوں کو کریدنا جاننا ضروری نہیں ہے، اور اگر اس کو کریدنا چاہیں تو ایک لمبا موضوع ہے. اللہ نے سارا کچھ بنایا اور بنا کے انسان کو دے دیا نا، زمین سجا کے سنوار کے انسان کو دے دی. اور پھر اللہ نے اپنا عرش پہ مستوی ہونے کے باوجود اپنا ساتھ انسان کو دیا نا. وہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تو کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے اور برے کون کرتا ہے. لہٰذا آیت پر عمل کریں. اللہ نے چونکہ
اچھائی فطرت میں، نیچر میں رکھی ہے، اچھائی پسند ہے انسان. یعنی آپ کے پاس ایک گلاس گندے پانی کا ہو اور ایک اچھے پانی کا ہو تو یقیناً انسانی نیچر ہے کہ وہ صاف پانی والا گلاس لے گا. تو نیکی اور بدی کے بارے میں یہ شیطان نے ہماری مت مار دی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ پہچان ہی نہیں رہنے دیتا ہے کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے. لہٰذا اللہ اچھے عمل کو پسند کرتا ہے. وَلَئِن قُلْتَ، اور البتہ اگر آپ کہیں اِنَّکُم مَبعوثُونَ، بے شک تم اٹھائے جاؤ گے، من بعد الموت، موت کے بعد. یعنی اب جو زندگی گزار رہے ہو اس کے بعد موت آئے گی، موت کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لَيَقُولَنَّ البتہ ضرور کہیں گے، جواب دیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا کافر، ان هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو ہے. یعنی یہ جو تم باتیں کرتے ہو یہ جادوئی باتیں ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت کی زندگی نہیں ہے، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. وہ زبان سے کہتے تھے، ہم عمل سے کہتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے، لیکن کہتے ہم بھی وہی ہیں جو انہوں نے کہا تھا. ضرورت فکر کرنے کی ہے. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اور البتہ اگر ہم مؤخر کر دیں، تھوڑا لیٹ کر دیں، انہم ان سے العذاب، عذاب، الی امت معدودۃ، چند شمار کی ہوئی مدت تک. یعنی ہمیشہ کے لیے تو مؤخر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن گنی چنی مدت کے لیے اگر ہم مؤخر کر دیں تو لیقولن، البتہ ضرور کہیں گے یہ، ما یحبسہ، اللہ کو کس نے روک دیا ہے کہ وہ ہمیں عذاب دے. کس چیز نے روکا ہے؟ یعنی ہمارے عمل ہی اچھے ہیں، ہم برے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے. الا خبردار، یوم یاتیہم، جس دن وہ عذاب آ جائے گا، لیس مصروفا عنہم، اللہ کہتا ہے وہ کسی صورت بھی ان سے پھیرا نہیں جائے گا. لیس مصروفا، دوبارہ سے اس کو دور نہیں کیا جائے گا، عنہم ان سے. وحاق بہم، اور گھیر لے گا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، وہی عذاب، وہی چیز جس کو یہ مذاق کیا کرتے تھے. آج عملاً ہم سارا کچھ وہی کر رہے ہیں. تھوڑا سا فکر کریں نا آپ، تھوڑا سا غور کریں تو عملاً ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو کافروں نے زبان سے کہہ دیا، کر دیا. ہم زبان سے اگر نہیں کہہ رہے تو عمل سے ہم سارا کچھ وہی کر رہے ہیں، ہم انہی کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہمیں خود کو قرآن کی طرح سے زندگی گزارنے کے قابل بنانا ہے. اس کے لیے دو کام کرنے ہیں، تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی کوشش. کوشش یہ نہیں کہ ہم نے عمل کرنا شروع کر دینا، یہ کرنا وہ کرنا، تہجد پڑھنی، نہیں. کوشش یہ کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھیں، سوچ بچار کے کریں، جو بھی کریں. کون سے کام ہیں جن سے اللہ راضی ہو رہا ہے اور کون سے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں. بس اتنی سی سوچ اگر ہم میں آ جائے تو ہماری زندگی ساعتوں میں بدل سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بنا دے.